IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। वजीर आजम का वादा। कौम से खिताब में कहा, हर टैक्स चोर पाकिस्तान का दुश्मन है। मुस्तकबिल को चुन लिया। अवामी पैसे पर अयाशी नहीं होगी। एक एक ढेला अवाम पर खर्च होगा। पाकिस्तान पर बोझ वजारतें और इदारे खत्म करने का ऐलान। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा। गुरूब आफ्ताब के साथ ही हाजियों की मुज़दलिफ़ा आमद जारी। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी करेंगे। और मुल्क भर में ईद कुर्बा की तैयारी। शहर शहर जानवरों की खरीदारी। गली महल्लों में रौनक। लोग जानवरों की आओ भगत में मसरूफ। की तरक्की और मुल्क के इस्तेहकाम को दुश्मन हर वो दहशत गर्द है जो बदअमनी पैदा करके इस मुल्क से सरमाए को भगाने में मगन है। तरक्की का दुश्मन हर वो स्मगलर है जो पाकिस्तान की मईशत में डकैती की वारदात करता है। इस बार कौम की तरक्की और मुल्की इस्तेहकाम को रोकने नहीं देंगे। माजी में रुकावटें पैदा की गईं ताकि तरक्की का सफर रुक जाए। हर वो शख्स दहशत गर्द है जो बदअमनी पैदा करके मुल्क से सरमायाकारी भगाने में मगन है। शुहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला आपका दुश्मन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, बड़ी सरमायाकारी हासिल करने के लिए पूरा निज़ाम वज़ा कर लिया। चीन, सऊदी अरब और UAE का दौरा किया। बड़ी सरमायाकारी आएगी। SIFC के जरिए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी आएगी। नताइज चंद माह और सालों में सामने आएंगे। प्राइवेट सेक्टर मुल्क में ज़राअत और दीगर शोबों को आगे लेकर चलेंगे। वो काम करेंगे जिससे हर जगह मेड इन पाकिस्तान की छाप लगे। तरक्की के मैदान में अपने हमसायों को पीछे छोड़ेंगे। बड़ी ईद से पहले गली मोहल्लों में रौनक। शहरी जानवरों की देखभाल और नखरे उठाने में मसरूफ। बच्चों के साथ साथ बड़े भी बच्चे बन गए। रात होते ही गलियों में जानवर टहलाना और कितने का लिया आवाजें लगना शुरू हो जाती हैं। कराची वाले गर्मी में जानवरों का खास ख्याल रख रहे हैं। कहते हैं खुद झेल लेंगे, जानवर को गर्मी नहीं लगने देंगे। कराची के गवर्नर हाउस में भी कुर्बानी के लिए 100 खूबसूरत ऊंट पहुंचा दिए गए। सफेद नायाब ऊंट भी शामिल। ईद के तीनों दिन गवर्नर हाउस में कुर्बानी होगी। गवर्नर सिंध का 100 बकरे भी यतीम बच्चों को देने का ऐलान। जमींदार ने खेतों में घुसने पर ऊंट की टांग काट दी। सांगड़ में दिल खराश वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर देखकर वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, मुकदमा दर्ज करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP के मुताबिक जेर हिरासत मुल्जिमान से पूछगछ जारी है। पुलिस ने सरकारी मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी का मुतासरा शख्स को 2 ऊंट देने का ऐलान। सनतकार और दानिशवर कहते हैं, बानी PTI को अंदर ही रखें, बाहर आएगा तो फिर इंतशार फैलाएगा, महाजाराई होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, बानी PTI मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो संजीदगी साबित करना होगी। 15 साल से PTI सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा दे रही है। PTI और बानी ने फैसला करना है, फसाद का हिस्सा बनना है या मुल्क को आगे ले जाने के लिए किरदार अदा करना है। PTI अरकान एक तरफ TADA ले रहे हैं और दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। मुल्क को डीरेल करने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों से निपटेंगे। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, कोई झगड़ा नहीं, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। कल से पंजाब भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। किसकी कानून के तहत पंजाब हुकूमत गिरफ्तारियां कर रही है? क्या इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना है? बस हो गया हो। जिस लेवल तक तुम इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हो, बजट में तो जुल्म किया। पंजाब भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका। किस कानून के तहत पंजाब हुकूमत गिरफ्तारियां कर रही है? PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, अगर आप हद से आगे बढ़ेंगे तो हाथ में कुछ नहीं रहेगा। हमारे सब्र के पैमाने को लबरेज कर दिया है। सियासी कारकुनान के साथ ये जुल्म बंद किया जाए। क्या इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना है? हम चाहते हैं मुल्क आइन के मुताबिक चले। मैं मुज़ाकरात को कामयाब होते नहीं देखता। मुझे ये नहीं पता खान क्या क्या उनसे मांगेंगे। है तो कोई इतना पुरुमीद नहीं हूँ। पहले तो ये मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे थे।
اب مذاکرات کی بات آ رہی ہے تو ظاہر ہے ان کی کوئی شرائط ہوں گی، کوئی شرائط وہ نہیں مانیں گے۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ہوتے نہیں دیکھ رہا۔ عید کے بعد 2 ماہ بہت حساس ہیں، اگست تک آر پار ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کہتے ہیں 2014 میں لندن پلان بنا تھا، طاہر القادری بانی پی ٹی آئی سے لندن ملنے گئے تھے، مجھے اس کا علم تھا، میرے خلاف تمام شہادتیں پی ٹی آئی سے آئیں، بانی پی ٹی آئی کو مجھ سے تعلق نبھانا چاہیے تھا۔ وفاقی حکومت میں نہیں لیکن حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ کا ترقیاتی بجٹ باقی صوبوں سے بہتر ہے، 1000 ارب کے ترقیاتی بجٹ کی مثال نہیں ملتی۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا تعلیمی اداروں میں 75,000 نوکریاں ہمارے پاس موجود ہیں، پولیس میں بھی 50,000 نوکریاں ہیں، یہ سب عوام کو دینی ہیں۔ ہمارے بغیر ملک نہیں چلایا جا سکتا، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ تیار ہو جائیں، ملک کا مقدر آپ کے ہاتھوں میں آنے والا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پاکستان کو اپنی امانت سمجھتے ہیں، اس کو پالنے کے راستے میں جو دکھ پال رہے ہیں اور جو سانحے مل رہے ہیں ان کو تمغہ سمجھتے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے نان فائلرز کی سمیں بلاک کرنے کی اور بیرون ملک سفر پر پابندی کی تجویز منظور کر لی۔ چیئرمین ایف بی آر کہتے ہیں 24 لاکھ افراد کی نشاندہی کر لی ہے جو ریٹرن فائل کرنے کے پابند ہیں۔ چیئرمین ایف بی آر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا ڈپارٹمنٹل سٹورز پر پیکنگ والی اشیاء پر 18% جی ایس ٹی لگایا گیا ہے۔ عام دکانوں پر فروخت ہونے والی کھلی اشیاء پر اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ ڈبے کا دودھ بنانے والی کمپنیز 3-4 سال سے قیمتیں بڑھا رہی ہیں، ایک ڈبہ 800 روپے کا کر دیا، کمپنی قیمت کم کرے گی تو ہم بھی ٹیکس میں کمی پر غور کریں گے۔ پیٹرول 10 روپے سستا ہونے سے کیا ہوگا؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی؟ شہریوں کا سوال۔ کہا پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچتا، حکومت سنجیدگی دکھائے گی تو مسائل میں کمی آئے گی۔ حکومت نے پیٹرول 10 روپے 20 پیسے اور ڈیزل 2 روپے 33 پیسے سستا کیا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں مجموعی طور پر 35 روپے تک کمی ہو چکی ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ایک جج کسی بھی یعنی لیول پہ ہو ڈسٹرکٹ وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ میں بات کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں، مجھے نہ کسی نے اپروچ کرنے کی کوشش کی، ہاں تھوڑی سی کچھ اٹیمپٹس ہوتے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ، یا کوئی ایک صاحب آ کے بیٹھ کے چلے گئے کہ بات کرتے چلے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خدا کی رحمت سے کسی نے مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا نہ دباؤ ڈالا، صحافی کے سوال پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس اکیل عباسی کا جواب۔ کہا 1-2 بار کچھ ایسی کوشش ہوئی جس کا فوری سدباب کیا گیا، بعد میں وہ بھی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ عدلیہ کی آزادی اس کے فیصلوں سے نظر آتی ہے، میرا گمان ہے جج کرپٹ اور بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمانداری سے کہتا ہوں الیکشن ٹریبونل کے جج کا تبادلہ معمول کی کارروائی تھی۔ سپر 8 نہ سیمی فائنل، گھر واپسی کے ٹکٹ فائنل۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا، بابر 11 کی ناقص کارکردگی، پاکستان دوسرے مرحلے میں جگہ بنانے میں ناکام۔ آئرلینڈ کے خلاف میچ واش آؤٹ ہونے پر میزبان امریکہ سپر 8 میں پہنچ گیا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ امریکہ سے سپر اوور میں ہارا، پھر بھارت کے خلاف جیتا ہوا میچ گنوایا۔ قومی ٹیم اپنا آخری میچ کل آئرلینڈ کے خلاف کھیل کر وطن واپسی کرے گی۔ اب تو کرکٹ دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا، قومی ٹیم کی خراب پرفارمنس پر شائقین دل برداشت تھا۔ ٹیم میں تبدیلیوں کا مطالبہ کر دیا، کہا دوستیاں ہیں، سلیکشن میرٹ پر نہیں ہوئی، بڑی عمر کے لڑکے کھلاڑے ہیں۔ بابر اعظم اچھے کھلاڑی تو ہیں لیکن اچھے کپتان نہیں۔ جب آپ دوستی یاری والی ٹیم بنائیں گے جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو نہیں لیں گے، پھر بابر صاحب نے پریشر ڈالا شاہین پہ، آپ ہو سکتا ہے باہر ہو جائیں۔ یہ بابر 11 اور وہاب ریاض 11 تھی۔ یہ اس ٹیم میں مجھے بتا دے بالنگ اچھی ہے، بیٹنگ اچھی ہے، نہ آدھا تیتر نہ آدھا بٹے، نہ بیٹنگ سٹیبل ہے نہ بالنگ سٹیبل ہے۔ کھلا کیا رہے ہیں، صرف فارمیلٹی پوری کرنے گئے ہیں۔ ذاتی پسند ناپسند اور دوستی یاری کو ترجیح دی گئی، یہ قومی ٹیم نہیں تھی۔ بابر اعظم شاہین آفریدی پر پریشر ڈالنے کے لیے محمد عامر کو ٹیم میں لائے، سابق کرکٹر باسط علی کا دعویٰ۔ کہا ایسا نہ ہوتا تو امریکہ کے خلاف سپر اوور شاہین آفریدی کرتے۔ ہر لمحہ پرجوش میں کامران اکمل نے کہا قومی ٹیم کی بالنگ مستحکم ہے نہ بیٹنگ مضبوط۔
پاکستان ٹیم کو کھلاڑیوں اور مینجمنٹ نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ دوبارہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ نہیں کیا، محمد عامر نے ریٹائرمنٹ کی خبروں کی تردید کر دی۔ ذرائع محمد عامر کا کہنا ہے پیسر نے ریٹائرمنٹ سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ عامر T20 ورلڈ کپ میں 3 میچز کھیل کر 5 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ اٹک کی ضلع کچہری میں فائرنگ کر کے 2 وکلاء کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے پر اظہار افسوس، ملزم کے خلاف خصوصی عدالت میں مقدمہ چلانے اور وزیر قانون کو نگرانی کی ہدایت۔ مریم نواز کا وکلاء کی فلاح کے لیے گرانٹ 1 ارب تک بڑھانے کا اعلان۔ پنجاب بار کونسل کے لیے 5 کروڑ روپے گرانٹ کا چیک دیا، کہا قانون کی حکمرانی اور انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے معاونت کریں گے۔ ساہیوال ٹیچنگ اسپتال میں ڈاکٹرز کی گرفتاری کے خلاف لاہور کے تمام سرکاری اسپتالوں کے OPDs میں عملے کی ہڑتال۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پرنسپل سمیت سینئر اساتذہ کو ہتھکڑیاں لگوائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معافی مانگنے تک OPDs بند رہیں گی۔ وزیر صحت عمران نذیر کی مزنگ ٹیچنگ اسپتال آمد، عملے سے جھگڑا اور تلخ کلامی۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب نے کہا جس نے احتجاج کیا سب کو دیکھ لوں گا، جتنے معطل ملازمین نے احتجاج کیا سب کو فارغ کراؤں گا۔ عید سے قبل کے الیکٹرک نے سرکاری محکموں کی بجلی کاٹ دی۔ محکمہ توانائی کے ساتھ تنازع کے سبب کے الیکٹرک نے 25 ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کی بجلی منقطع کر دی۔ ٹاؤنز کو عید قربہ کی تیاریوں میں مشکلات کا سامنا۔ سلامتی کونسل کی جنگ بندی کی قرارداد کو اسرائیل نے ہوا میں اڑا دیا۔ غزہ میں بمباری میں بچے سمیت 25 فلسطینی شہید، 30 افراد زخمی۔ حماس کا کہنا ہے غزہ میں حملے میں 2 اسرائیلی یرغمالی بھی مارے گئے۔ غذائی قلت سے 1 اور فلسطینی بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ اب تک بھوک سے 200 سے زیادہ بچے لقمہ اجل بن چکے۔ اسرائیلی فورسز کا رفح میں زمینی کارروائی، مزید 2 ہفتے جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیل کا غزہ میں مسجد پر قبضہ، مسجد کو ریسٹورنٹ بنا دیا، نماز کی صفوں پر کھانے کی میزیں لگا دی، مسجد میں ہر طرف کھانا بکھیر دیا، مسجد کے احاطے میں فوجی ٹینک کھڑے کر دیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فرنٹیئر کانسٹیبلری کے شب قدر قلعے کا دورہ، زنجیروں میں جکڑے قلعے کے قدیمی دروازوں میں دلچسپی کا اظہار، تاریخی قلعے کی دیکھ بھال پر کمانڈنٹ FC اور ٹیم کو سراہا، کہا فرنٹیئر کانسٹیبلری کی پشاور سمیت صوبے میں قیام امن کے لیے گراں قدر خدمات ہیں۔ FC افسران اور جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہادری کی داستان رقم کی، قوم کو FC کے سپوتوں پر ناز ہے۔ محسن نقوی نے وزٹرز بک میں تاثرات بھی درج کیے۔ PNS بابر کی اکساس ترکیے میں مشترکہ مشق میں شرکت، نیول بیس کا دورہ۔ ISPR کے مطابق ترک بحریہ کے کمانڈر سدرن ٹاسک گروپ نے جہاز کا دورہ کیا۔ ترک بحریہ کے کمانڈر کی کمانڈنگ آفیسر PNS بابر سے ملاقات ہوئی۔ مشق کا مقصد دونوں بحری افواج میں تعاون، مشترکہ آپریشن کی صلاحیت بڑھانا ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد، دنیا بھر میں تیاریاں، انڈونیشیا کی مویشی منڈی میں گہما گہمی، بنگلہ دیش کی مویشی منڈی میں مہنگائی کی وجہ سے خریدار پریشان، تیونس میں بچے اپنا پسندیدہ جانور بھیڑ لینے پہنچ گئے، فلسطین میں مغربی کنارے پر منڈی لگ گئی، جنگ کی وجہ سے قربانی کا جانور لوگوں کی پہنچ سے دور، الجزائر میں چاقو چھری تیز ہو گئے۔ پاکستان کی ثقافت کے رنگ بیلاروس میں چھا گئے۔ دارالحکومت منسک میں پاکستانی آرٹ کی نمائش، پاکستانی سفیر سجاد حیدر نے افتتاح کیا۔ نمائش میں خطاطی، ٹرک آرٹ، روایتی ملبوسات اور خود سے رکھے گئے۔ مقامی شہری نے اردو میں گانا گا کر دل جیت لیے۔ اور یورو کپ میں میزبان جرمنی کا شاندار آغاز، افتتاحی میچ میں اسکاٹ لینڈ کو 5-1 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ پہلے ہاف میں 3 اور دوسرے ہاف میں 2 گول داغے، 5 گول الگ الگ کھلاڑیوں نے کیے۔